नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू होगी ईद उल फ़ितर के मसाइल के बारे में, क्योंकि माशाअल्लाह ईद की आमद है, तो इस सिलसिले में भी ईद के दिन के भी काफ़ी कुछ मसाइल हैं जिनका हमें इल्म नहीं है, तो उसके बारे में हदीस नज़र से गुज़री थी, तो मैंने कहा वो बयान कर दी जाएँ। तो ईद उल फ़ितर के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। जो पहली हदीस है उस सिलसिले में वो ये है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं हम, तो कोशिश करनी चाहिए कोई मीठी चीज़ खा के जाएं, ये सुन्नत है। और बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है 953 नंबर पे, 953, और तिरमिज़ी शरीफ में 542, और इब्न माजा में 1752 नंबर पे। और इसके रावी एक जगह अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है और एक जगह बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के रोज़ जब घर से तशरीफ़ लेके जाते ईदगाह की तरफ, तो ताक अदद में कुछ खजूरें खाकर तनावल फरमा कर फिर मस्जिद जाया करते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए। जब ईद के दिन सुबह जाते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ताक अदद में यानी 3, 5, 7 या 9 जितनी भी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा के फिर जाया करते थे। तो कोशिश करनी है हमारे, क्योंकि रवाज सवैयों का है, तो बाहर जो भी कोई मीठी चीज़ हो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि ईद उल फ़ितर के दिन जब आप घर से बाहर निकलें नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कोई मीठी चीज़ खा के जाएं। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरा एक और अहम मसला है कि अगर अल्लाह करे कोई इशराक के नफल पढ़ता हो या कोई और नफली नमाज़ पढ़ता हो, तो ईद वाले दिन जो है वो नफली नमाज वो नहीं पढ़ेगा। ये रिवायत सुन लें आप। मुस्लिम शरीफ में 884 नंबर है इसका, 884, और बुखारी शरीफ में 964, और इसके रावी हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर की नमाज 2 रकात पढ़ी। आपने इन 2 रकतों से पहले को नमाज पढ़ी ना इसके बाद पढ़ी, यानी ईद वाले दिन आप फजर की जो फ़र्ज़ है सिर्फ वो ये सुनते हैं वही पढ़ेंगे। उसके बाद आप इशराक की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, कोई चाश्त की या इस तरह की जो नफली नमाज है वो ईद वाले दिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ी है, ना उससे पहले को नफली नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि इशराक की भी नफली नमाज है, और ना उसके बाद को नफली नमाज़ पढ़ी है। ये मसला बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए ये मैंने सोचा कि बयान कर दिया जाए कि फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट हम ईद की नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके दरमियान या उसके बाद कोई नफली नमाज अदा नहीं की जाएगी। और एक और बड़ी प्यारी हदीस है, ये भी बड़ा प्यारा मसला है ये। सुनन अबी दाऊद में 2416 नंबर है हदीस का, 2416। बुखारी शरीफ में 1990, और मुस्लिम शरीफ में 1137, तिरमिज़ी शरीफ में 771, और इब्ने माजा में 1722। ये तकरीबन सियासत की किताब में ये हदीस मौजूद है। अबू अबीद रहमतुल्लाह अलैहि इसके रावी हैं, ये ताबी हैं। ये रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ नमाज ईद पढ़ी, तो आपने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है ख़ुद कि आपने फरमाया कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा मत रखो, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है वो तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त खाने का दिन है, और ईद उल फ़ितर पे तुम जो है रोज़ों से फारग होते हो। ये मसला भी क्लियर हो गया कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये 2 दिन ऐसे हैं
کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اور اس سلسلے میں بڑا اہم مسئلہ ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے 1301 اور بخاری شریف میں 986 اور ترمذی شریف میں 272 انشاءاللہ تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آتے وقت رستہ بدل لیا جائے، اس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس راستے سے واپس نہ آیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، واپس کسی اور راستے سے آتے تھے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ آج کل کھلے میدانوں میں عیدیں ہو رہی ہیں، تو اگر کوئی بارش وغیرہ ہو جائے، کوئی موسم خراب ہو جائے تو مسجد میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہ اکثر یہ ہے کہ شاید یہ کھلے میدان میں ہی ادا ہوتی ہے، بالکل کھلے میدان میں ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی مجبوری ہو تو مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ سنن ابن داؤد میں حدیث موجود ہے 1160 اور ابن ماجہ میں 1313، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے روایت کیا کہ عید کے روز بارش ہو گئی، عید کے روز بارش ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عید مسجد میں پڑھائی تھی۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں عید کے جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہر حال میں ادا کیا جائے گا، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا تو وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دیا جائے، لیکن کم از کم جب نماز پڑھنے سے جائیں آپ تو اس سے پہلے تک لازمی ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ جتنے گھر کے افراد ہیں ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اور عید والے دن اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا، اور اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ یہ جو روزوں کے درمیان کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہم کو بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ فطرانہ جو ہوتا ہے یہ اس کو کور کرتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ اسلام نے ایک بہت اچھی چیز رکھی ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں، کہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، کوئی کتنا کہتا ہے، لیکن جنس کے لحاظ سے جو بھی قیمت ہو، لیکن ضروری بات یہ کہ فطرانہ ضرور ادا کرنا چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔ اور عید کی نماز کی جو کچھ سنتے ہیں یہ ہے کہ آپ صبح غسل کریں، بڑی اچھی بات ہے غسل کرنا، اور اگر نیا لباس ہو تو نیا لباس پہنے، ورنہ صاف ستھرا لباس پہن کے خوشبو لگا کے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے آپ جب عید پڑھنے کے لیے جائیں گے، پیدل جانا بھی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کہ اے فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنی محنت یا اپنی مزدوری یا اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مزدوری پوری ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے آ رہے ہیں انہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں آج ان کے گناہ بخش رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان جو ہے وہ گناہوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ تقریباً گزر چکا ہے۔ کچھ میرے جیسے سست لوگ بھی ہوں گے جو کچھ نہیں کر سکے، غفلت میں گزار دیا، انہوں نے کوئی نیکی نہیں کر سکے، لیکن جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی شاید معاف کرتے۔ اسی امید پہ یہ جو تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کو سمجھ کے اگر اللہ کرے روزہ رکھ لے، کوئی نماز پڑھ لے، کوئی عید کی نماز ادا کر لے تو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ میں بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو میں حدیثوں کے نمبر آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں، کتابوں کے نام اس لیے بتاتا ہوں، اور یہ کافی دفعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف نسخوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اسی ایک حدیث کا نمبر ایک کتاب میں اور جگہ پہ ہے، دوسری کتاب میں اور جگہ پہ ہے، تیسری کتاب میں اور جگہ پہ ہے۔
لیکن نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ روایت میں فرق نہیں ہوگا، روایت انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگی، نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو بیانات ہوئے ہیں آج، یہ عید کے جو مسائل ہیں چیپٹر اس میں سے بیان ہوئے ہیں۔ کسی جگہ یہ روزوں کے چیپٹر میں بھی یہ بیانات، یہ حدیثیں آئی ہیں۔ میں نے کہا کہ مختلف چیپٹروں میں مختلف نمبروں پہ ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ روایتیں وہی ہوں گی۔ تو وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، حقوق العباد کے بارے میں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اپنے اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی 4 پیسے دے دیے ہیں، تو دوسروں کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے یہ، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، 3 جلدوں میں یہ آئی ہے، اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ اس کو گھر میں لا کے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور سننے والے کوشش کیا کریں کہ بیان جو اللہ کرے آپ کو اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیا کریں، کیونکہ وہ حدیث بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 3661 اور بخاری شریف میں 2942 کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی یا سیدھا رستہ دکھایا اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، تو عمل کرنے والے کو تو ثواب ہوگا، لیکن جس نے نیکی کی دعوت دی ہے یا سیدھا رستہ دکھایا ہے یا کوئی مسئلہ بتایا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کرے جو بیان ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ کو سمجھ لے تو آپ کا بھی اس کا جو ثواب ملے گا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، یاد رکھا اور آگے پہنچا دی۔ یہ ہر ایک کا کام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھے، ان کے ارشادات گرامی کو پڑھے، اور ان کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ یہ بڑی سعادت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔